आशिक अली मुझसे अलग हो गया था और उस्मान ने मुझे अपने साथ रखा हुआ था। वहाँ दो आदमियों ने हमारा इस्तकबाल किया। उस्मान ने इन्हें बताया कि मैं इंडियन आर्मी से भाग कर इनके पास आया हूँ। वो दोनों बड़े इत्तेफाक और प्यार से मिले। इनमें एक इस पार्टी का कमांडर था जो पहले इस इलाके में मौजूद थी। उन्होंने उस्मान के साथ कुछ बातें की जो मैं ना समझ सका। अपने मिशन की ही बातें की होंगी। इस पार्टी के जवान कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मालूम हुआ कि इनकी तादाद 12 है। अगर ये पार्टी फ़ौज की होती तो कश्तियों में इसका बहुत सा सामान भी लदा हुआ होता। एमुनीशन और ग्रेनेडों के बक्स तो ज़रूर होते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फालतू सामान नहीं था। वही कुछ था जो हमने अपने जिस्मों के साथ बांध रखा था। राइफलें, टॉमी गन्ने और स्टीन गन्ने थीं। इनका एमुनीशन हमने पोचों में डाल रखा था और पोच हमारे जिस्मों के साथ बंधे हुए थे और हर जवान के पास दो दो गलनेड थे। ये गलनेड फौजियों से छीने गए थे। इंडोनेशी मुजाहिदीन की अपनी कोई फैक्ट्री तो थी ही नहीं और ऑपरेशन ऑर्डर के नीचे ये अल्फाज ज़रूर लिखे होते थे कि गोली उस वक्त चलाओ जब यकीन हो कि एक दुश्मन को ज़रूर लगेगी। ये तो हर किसी के जहन में डाल दिया गया था कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए एक भी गोली नहीं। दूसरी पार्टी का कमांडर उस्मान के साथ बातें करके चला गया और मैं और उस्मान अकेले रह गए। हमारी अपनी पार्टी के आदमी इधर उधर हो गए थे। इस तरह बिखर कर एक दूसरे से दूर हो जाना स्कीम के मुताबिक था। हर आदमी को अपने अपने काम का पूरा पूरा पता था। इतने घने जंगल में जहाँ ऊंची नीची टेकरियाँ भी थीं, वहाँ हमारा एक दूसरे के साथ राब्ता मुमकिन नहीं था, लेकिन राब्ता कायम था जिसे सिर्फ हम ही समझ सकते थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मेंढक बोलता था या कहीं से उल्लू के बोलने की आवाज़ आती थी। अगर मुझे मालूम ना होता तो मैं इन आवाज़ों की तरफ तवज्जो न देता और इन्हें मेंढक और उल्लू की ही आवाज़ें समझकर नज़रअंदाज करता रहता। ये तो जंगल की रात की आवाज़ें होती हैं, लेकिन ये आवाज़ें हमारे अपने साथियों की थीं। एक बार उस्मान ने भी मुंह से उल्लू की आवाज़ निकाली। इसके जवाब में मेंढक बोला। उन्होंने इन आवाज़ों का कोड बना रखा था जिसे अभी मैं नहीं समझ सकता था। हमारे इस मिशन की हर बात और हर हरकत बड़ी दिलचस्प, पुरअसरार और ईमान अफरोज़ थी, लेकिन मैं ये सारी तफसीलात नहीं सुना सकूँगा। उस रोज़ मेरे पास टीन गन थी और इसकी भरी हुई 4 मैगज़ीनें मैंने अलग उठा रखी थी। 2 ग्रेनेड थे और एक खंजर। मिलिट्री पोस्ट जिस पर हमला करना था वो अभी कुछ दूर थी। मेंढकों और उल्लुओं की आवाज़ें थोड़ी थोड़ी हो गई थी और दूर हटती जा रही थी। मैं और उस्मान आपस में कोई बात करते तो वो कान में करते। हमें हल्के हल्के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उस्मान ने अपने बाजू मेरे आगे करके मुझे रोक लिया। हम दोनों ने गौर से सुना तो हमें बातें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रही थी। आवाज़ें हमारे सर पर पहुंच गई तो मैंने सुना कि वो अंग्रेज़ी में बातें करते आ रहे थे, जिससे कोई शक नहीं रहा था कि ये गोरा रेजिमेंट की गश्ती संतरी हैं। एक ने मुंह से सीटियां बजानी शुरू कर दी जो इन गोरों की आदत थी। हुआ ये कि वो ज़रा तेज़ रफ्तारी से आ रहे थे और हम इतनी तेज़ी से छुप न सके। उस्मान इस तरफ था जिस तरफ से वो आ रहे थे। उस्मान बड़ी फुर्ती से बैठा और पीछे को सिरका, लेकिन इसके यूं पीछे बैठने और छुपने से झाड़ियों ने आवाज़ पैदा की जो रात के सन्नाटे में दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। मैं भी एक झाड़ी की ओट में हो गया। अंधेरे में भी वो दोनों गोरे नजर आने लगे थे। यूं लगता था जैसे इनके कद आम इंसानों से कुछ ज़्यादा ही ऊंचे हो गए हों। शायद ये नज़र का धोखा था। मैं झाड़ी के पीछे बैठा हुआ इन्हें देख रहा था और मेरे दिल से दुआ निकली कि या अल्लाह इनके पास टॉर्च ना हो, अगर होगी तो वो न जले। लेकिन इन्हें शक हो गया था कि यहाँ कुछ है। वो दोनों रुक गए। मुझे ये भी नज़र आ गया कि दोनों के पास टीन गन्ने थी जो सिलिंगों से उन्होंने अपने कांधों से लटका रखी थी। इनमें से एक तो एक ही जगह रुका खड़ा रहा और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता चलता इस झाड़ी तक पहुंचा जिसके पीछे उस्मान छुपा बैठा था। गोरे ने स्टेन गन कांधे से उतार ली थी। वो अंग्रेजी में अपने साथी से कह रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। मेरा तो जैसे खून ही खुश्क हो गया हो। वो बदबख्त इस झाड़ी के ऊपर जा रुका था जिसके पीछे उस्मान छुपा हुआ था। उस काफिर ने उस्मान को देख लिया और अपनी ज़ुबान में कहा कि फ़ौरन उठो, तुम हो कौन? और फिर उसने अंग्रेज़ी में गाली दी। उसका साथी भी झाड़ी के करीब आन खड़ा हुआ। वो गोरा जो पहले आया था इसकी पीठ मेरी तरफ थी। फासला 3 गज से ज़्यादा नहीं था। इन्हें यह तो पता ही नहीं चल सका कि कोई और भी एक झाड़ी के पीछे छुप गया है। मैंने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि आज की रात मेरी और उस्मान की ज़िंदगी की आखिरी रात है। उस्मान उठकर भागने की कोशिश करता तो स्टेन गन का एक ही ब्रेस्ट इसे ख़त्म कर देता। मैंने इस सूरत हाल में भाग नहीं जाना था, बल्कि इन गोरों पर स्टेन गन चलानी थी और उन्होंने भी मुझ पर फायर करना था। सोचने का कोई वक़्त नहीं था। वहाँ तो एक सेकंड भी बड़ा लंबा वक़्त था। मैं पहले कह चुका हूँ कि फ़ौज से भागने के बाद मौत मेरी हम सफ़र रही थी। फ़ौरन फैसला कर लिया कि मरने से पहले मौत पर एक झपटा तो ज़रूर मारूंगा। उस्मान अभी झाड़ी से उठा नहीं था।
میں نے خنجر نکالا اور پاؤں پر بیٹھے بیٹھے اسی پوزیشن میں ہو گیا کہ جمپ آسان ہو گئی۔ میں نے دل میں اللہ سے یوں التجا کی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ پھر میں دبا کر چھوڑے ہوئے سپرنگ کی طرح اچھلا۔ جس گورے کی پیٹھ میری طرف تھی، پیچھے سے اپنا بایاں بازو اس کی گردن میں ڈال دیا اور بازو کا گھیرا یکلخت تنگ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی خنجر بلند کر کے گورے کی پسلیوں میں گھونپ دیا، نکالا اور پھر گھونپا، نکال کر ایک بار پھر مارا، اور گورے کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس کی سٹین گن اس کے ہاتھ سے نہ گر پڑی۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ دوسرا گورا عثمان پر سٹین گن فائر کر دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا منظر دکھایا جو اس صورتحال میں بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ وہ یہ کہ ادھر میں نے اس گورے کو چھوڑا اور ادھر دیکھا کہ دوسرا گورا بھی گر پڑا تھا اور عثمان اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس ساری کارروائی میں 5 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 7 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ ہوا یہ تھا جو عثمان نے مجھے بتایا کہ دوسرا گورا ایسے زاویے پر کھڑا تھا کہ عثمان اس پر وار کر سکتا تھا۔ عثمان کے پاس بھی سٹین گن تھی، لیکن رات کو خاموشی برقرار رکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے سٹین گن فائر نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے جب ایک گورے کو دبوچ لیا تو دوسرا گورا جو 3-4 گز یا شاید اس سے زیادہ فاصلے پر کھڑا تھا ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اس کا بایاں پہلو عثمان کی طرف تھا۔ عثمان نے بڑی پھرتی سے خنجر نکالا اور اٹھ کر گورے کو دبوچا نہیں بلکہ بڑی ہی تیزی سے اٹھ کر خنجر گورے کے پہلو میں مارا، اور اس طرح 2-3 بار خنجر اس کے پہلو اور سینے میں گھونپا۔ وہ گورا بھی گر پڑا۔ ان گوروں پر ہمارا حملہ غیر متوقع تھا، اس لیے وہ سنبھل نہ پائے۔ پھر بھی میں عثمان کی پھرتی اور حملے پر حیران رہ گیا۔ میں نے بھی ایک گورے کو مار دیا تھا، لیکن حملہ پیچھے سے کیا تھا۔ عثمان اس گورے کے تقریباً سامنے ہو گیا تھا اور دونوں کے درمیان فاصلہ 4-5 قدم تھا۔ وہ گورا اسے دیکھ کر اس پر فائر کر سکتا تھا، لیکن عثمان حیران کن حد تک تیز نکلا۔ ہم نے دونوں گوروں کی سٹین گنیں لے کر اپنے کاندھوں سے لٹکا لیں اور جن لمبے پوچوں میں ان کی بھری ہوئی میگزینیں رکھی تھیں وہ پوچ بھی اتار کر گلے میں ڈال لیے۔ ہم نے ان کی جیبوں کی تلاشی نہ لی، ان کے بازوؤں سے گھڑیاں بندھی ہوئی تھیں وہ اتار لیں اور آگے چل پڑے۔ عثمان نے کہا کہ بسم اللہ، اچھی نہیں ہوئی، دعا کرو اللہ خیر کرے۔ ابھی اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ایک ٹامی یا سٹین گن فائر ہوئی، اس کے ساتھ ہی گوروں کی پوسٹ سے دور روشنی راؤنڈ فائر ہوئے۔ ہم ابھی اس پوسٹ سے یعنی اپنے ٹارگٹ سے دور تھے۔ اس فائر سے یہ نقصان ہوا کہ ہم گوروں پر بے خبری میں جو شب خون مارنا چاہتے تھے وہ صورت ختم ہو گئی تھی اور گورے بیدار ہو گئے تھے۔ عثمان نے کہا کہ اپنے کسی آدمی نے کسی وجہ سے گھبرا کر یہ بریسٹ فائر کیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس طرح ہمیں 2 گورے گشت پر مل گئے تھے، اسی طرح 2 گورے سپاہی ایک اور جگہ گشت پر جا رہے تھے۔ بالکل ہماری طرح دوسری پارٹی کے 2 آدمی اچانک ان کے راستے میں آ گئے اور چھپ گئے۔ گوروں نے انہیں دیکھ لیا اور جب ان کے قریب گئے تو ایک نے سٹین گن کا بریسٹ فائر کر کے دونوں کو ختم کر دیا۔ ان دونوں انڈونیشی گوریلوں کی جانیں تو بچ گئیں، لیکن شب خون کا جو سرپرائز تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ عنصر ختم ہو جائے تو سمجھو مشن ہی ناکام ہو گیا، لیکن ہمارے بے خوف مجاہدین نے کچھ اور سوچنے کے بجائے پوسٹ پر ہلہ بول دیا۔ پھر تو یوں ہوا کہ جنگل کی خاموشی اور تاریک رات رائفلوں اور مشین گنوں کے بے ہنگم فائر سے لرزنے لگی۔ پوسٹ کی مشین گنوں نے اندھا دھند فائر کھول دیا۔ ہم جانتے تھے کہ فوج میں مشین گنیں کس بے دردی سے فائر کی جاتی تھی، اور فائر کا طریقہ یہ ہوتا کہ گن کی نالی ہر طرف گھمائی جاتی تھی اور اس سے 1 انچ جگہ بھی محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ روشنی راؤنڈ بار بار فائر ہو رہے تھے، جن کی روشنی کی وجہ سے مجاہدین پوسٹ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ 2 گرنیڈ پھینکے گئے لیکن وہ پوسٹ کے باہر گرے۔ میں اور عثمان دوڑتے وہاں تک گئے لیکن آگے نہ جا سکے۔ مشین گنوں رائفلوں کی گولیاں سروں کے اوپر سے گزر رہی تھیں اور ہمارے دائیں بائیں آگے اور پیچھے زمین میں بھی لگ رہی تھیں۔ پوسٹ سے 2-3 سرخ روشنی راؤنڈ فائر ہوئے۔ یہ پوسٹ نے ندی کے پار اپنی کمپنیوں کو اشارہ دیا تھا کہ خطرہ ہے اور مدد کو پہنچو۔ پوسٹ کے ساتھ ہی ایک چٹان تھی۔ عثمان نے مجھے کہا کہ چلو اس چٹان پر چلتے ہیں۔ کہنے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اتنی زیادہ فائرنگ میں سے گزر کر وہاں تک پہنچنا خودکشی کے برابر تھا۔ بہرحال کچھ تو کرنا ہی تھا۔ بڑی آسان صورت یہ تھی کہ ہم لوگ پسپا ہوا تھے اور یہ سمجھتے کہ شب خون ناکام ہو گیا ہے، لیکن یہ ہم میں سے کسی کو بھی منظور نہیں تھا۔ دوسری پارٹی کے ایک انڈونیشی نے حیران کن جرت کا مظاہرہ کیا۔ جب روشنی راؤنڈوں کی روشنی ختم ہوئی تو پیٹ کے بل رینگتا ہوا پوسٹ کی ایک مشین گن پوزیشن کے نیچے تک پہنچ گیا۔ وہاں سینڈ بیگوں کی دیوار تھی۔ وہ نیچے سے اٹھا، مشین گن کی نالی دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور گن کو زور سے پیچھے کو دھکیلا، پھر آگے کو کھینچا۔ گنر غالباً پہلے دھکے سے پیچھے کو گر پڑا ہوگا، اس لیے گن ہمارے آدمی کے ہاتھ آ گئی اور وہ گن لے کر وہاں سے دوڑ پڑا۔ گن کے ساتھ گولیوں کی بیلٹ لگی ہوئی تھی۔ اس مجاہد کی یہ دلیری بے مثال تھی، لیکن اس کے ہاتھ آنے والے چند دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے، کیونکہ فائر کرتی ہوئی مشین گن کی نالی اتنی گرم ہوتی ہے جتنی گرم وہ سلاخ ہوتی ہے جسے کچھ دیر آگ میں رکھا جاتا ہے۔
اس مجاہد کی دونوں ہتھیلیاں جل گئی تھیں۔ صبح تک ہتھیلیوں پر آبلے اٹھائے تھے، لیکن رات کو اس نے پرواہ تک نہ کی اور مشین گن چٹان تک لے گیا۔ ادھر سے میں اور عثمان بچتے بچاتے کہیں رینگتے کہیں اوٹ کے پیچھے چٹان کے اوپر پہنچ گئے۔ ادھر سے یہ مشین گن آ گئی، تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ جانباز یہ گن کہاں سے اور کس طرح لایا ہے۔ عثمان نے گن لے لی اور وہاں سے پوسٹ پر فائر کرنے لگا۔ پوسٹ پر چھت تو تھی نہیں، سینڈ بیگوں کی دیوار کے اندر خیمے تھے۔ میں نے اسٹین گن سے پوسٹ کے اندر فائر کیا، پھر پوسٹ کے اندر ایک گرینیڈ پھینکا۔ اب ہمیں اطمینان ہو گیا کہ ہم جو نقصان کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا ہے۔ میں نے عثمان سے کہا کہ ہمیں یہاں سے اب نکل جانا چاہیے، کیونکہ ندی کے اس طرف سے 2 کمپنیاں بھی آ رہی ہوں گی۔ عثمان نے اتنا ہی کہا، نہیں آ سکیں گی، انتظام کر دیا ہے۔ عثمان نے اتنا ہی کہا تھا کہ ندی کی طرف بڑے زور کا دھماکہ ہوا اور بہت بڑا شعلہ چمک کر بجھ گیا۔ عثمان نے کہا، دیکھا پل اڑا دیا گیا ہے، اب ہماری طرف کوئی نہیں آ سکتا۔ پل اڑانے کا انتظام دوسری پارٹی کے ساتھ تھا۔ اس پارٹی کے آدمیوں نے یہ کام بڑی کامیابی سے کر دیا تھا۔ اگلے روز پتہ چلا تھا کہ دونوں کمپنیاں اپنی پوسٹ کی مدد کے لیے آ رہی تھیں اور پل تک پہنچ بھی گئی تھیں، لیکن پل درمیان سے اڑا دیا گیا اور لکڑی کا وہ پل ندی میں کئی ٹکڑوں میں گرا اور ندی میں ڈوب گیا۔ گوروں کی پوسٹ خاموش ہو چکی تھی۔ یہ اب دوسری پارٹی کا کام تھا کہ پوسٹ سے اسلحہ اور ایمونیشن اور کام کی دیگر چیزیں اٹھا کر لے جائیں۔ ہماری پارٹی کے لیے حکم تھا کہ مشن مکمل کر کے فوراً واپس آ جائے۔ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ میں اور عثمان چٹان سے اترے اور دوسری پارٹی کے ایک کمانڈر کو ڈھونڈنے اور پکارنے لگے۔ وہ مل گیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں۔ اس مشن کا دراصل مقصد یہ تھا کہ فوج کو یہ بتانا تھا کہ اب اس علاقے میں فوج کا عمل دخل ختم کر دیا گیا ہے اور آئندہ کوئی فوجی پوسٹ کسی بستی کے قریب نہ بنائی جائے۔ ذرا غور سے سنیے کہ پل کس طرح اڑایا گیا۔ پل کو اس بارود سے اڑایا گیا تھا جسے بتی سے آگ لگائی جاتی ہے۔ دوسری پارٹی کا ایک انڈونیشی بارود اس میں بتی لگا کر لے گیا۔ ہماری پارٹی کا جو آدمی اس کے ساتھ تھا وہ عاشق علی تھا۔ دونوں پل کے درمیان تک چلے گئے۔ پل کے اس طرف یا اس طرف کوئی سنتری نہیں تھا۔ انڈونیشی نے پل کے کنارے سے جھک کر نیچے ایک جگہ ڈائنامائٹ کا سلیب رکھ دیا۔ بتی کا سرا پل پر تھا۔ اس نے ماچس جلا کر بتی کو آگ لگا دی۔ بتی کا چھوٹا سا شعلہ شرارے کی مانند تھا جو ندی کے دوسرے کنارے تک گوروں کو نظر آ گیا۔ کمپنیاں پل تک آ گئیں۔ ادھر سے گولی فائر ہوئی۔ گولی ڈائنامائٹ رکھنے والے کو لگی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ بتی جلا چکا تھا۔ اس نے عاشق علی سے کہا کہ مجھے گولی لگ گئی ہے، میں بچ نہیں سکوں گا، تم بھاگ جاؤ۔ عاشق علی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہ سکا۔ اس نے پھر عاشق علی سے کہا کہ وہ بھاگ جائے۔ عاشق وہاں سے دوڑا تو پیچھے سے مشین گن یا اسٹین گن کے 2-3 برسٹ فائر ہوئے جن سے عاشق علی شدید زخمی ہو گیا، لیکن وہ پل سے نکل آیا اور ہماری طرف آ گرا۔ اس کے ساتھ ہی بارود یعنی ڈائنامائٹ پھٹا اور پل کے ساتھ وہ انڈونیشی مجاہد بھی اڑ گیا۔ دونوں پارٹیاں قریب والے گاؤں میں اکٹھی ہوئیں تو پتہ چلا کہ 6 انڈونیشی مجاہدین شہید ہو گئے ہیں اور 3-4 زخمی ہیں۔ ایک کمرے میں لالٹین کی روشنی تھی۔ 2 انڈونیشی عاشق علی کو اٹھا کر لائے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کچھ گولیاں اس کے دائیں کاندھے کے قریب لگی تھیں اور کچھ بائیں ٹانگ میں لگیں۔ دوسری پارٹی کے کمانڈر نے کہا کہ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، لیکن عثمان نے کہا کہ وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ فوری طور پر اس کے زخموں پر کپڑے باندھ دیے گئے اور میں نے اور 2 اور انڈونیشیوں نے اٹھا لیا۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اس طرح مت اٹھاؤ، چارپائی پر ڈال کر لے جاؤ۔ ہم نے اسے چارپائی پر ڈالا اور اٹھا کر چل پڑے۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے کوئی دوڑتا آیا اور چارپائی پر ہاتھ رکھ دیے۔ عثمان ساتھ تھا۔ وہ کوئی انڈونیشی گوریلا تھا۔ عثمان نے اس کے ساتھ بات کی تو میں یہی سمجھ سکا کہ یہ انڈونیشی اپنی کسی بات پر اڑا ہوا ہے اور ضد کر رہا ہے۔ کچھ دیر ان میں اپنی زبان میں بحث ہوتی رہی۔ آخر عثمان مان گیا اور آگے چل پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ انڈونیشی کی آواز مردانہ نہیں، اندھیرے میں چہرہ تو ٹھیک طرح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ میں اور عثمان آگے چل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ عثمان نے بتایا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے زخمی حالت میں عاشق علی اٹھا کر ادھر آیا تھا اور پھر ہمارے ساتھ ہی رہ گیا۔ وہ آمنہ تھی جو دوسری پارٹی کے ساتھ اس مشن پر یا آپریشن میں شریک ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ جو لڑکیاں تھیں انہوں نے آمنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور پتہ چلا کہ وہ عاشق علی کے لیے اتنی پریشان ہے کہ رو رہی ہے اور ضد یہ کر رہی ہے کہ عاشق علی کے ساتھ ہی جاؤں گی اور کچھ دن اس کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ہمارے ساتھ آ گئی اور پھر کشتیوں نے ہمیں اپنے کنارے تک پہنچا دیا اور پھر ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ یہاں مرہم پٹی کا نہایت اچھا انتظام تھا، لیکن آمنہ کی بے تابیاں ایسی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اللہ کا شکر ہے کہ عاشق اتنا شدید زخمی ہو کر بھی بچ گیا تھا۔ وہ چوتھے دن ہوش میں آیا اور اس نے آنکھ کھولی تھی اور یہ 4 دن آمنہ اس کے ساتھ رہی۔ اس نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تھیں تو اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا وہ آمنہ کا تھا۔ آزاد ملکوں کی فوجیں جنگیں لڑتی آئی ہیں، ہر جنگ میں فوجی بہادری کے کارنامے ادا کرتے ہیں، جن میں کچھ عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی جانیں ہی قربان کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ان بہادروں کو اور جذبہ ایثار کے مظاہرے کرنے والوں کو بہادری کے تمغے دے دیے گئے اور آئندہ بھی دیے جائیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے جنگ عظیم لڑی گئی تھی جس میں بے مثال بہادری کے مظاہرے ہوئے تھے اور انگریزوں نے ایسے مظاہرے کرنے والوں کو اپنا سب سے بڑا اعزاز وکٹوریہ کراس دیا تھا۔ پاکستان میں نشان حیدر بھی دیے گئے، ہلال جرت، ستارہ جرت اور تمغہ جرت دیے گئے تھے، لیکن انڈونیشیا کی جنگ آزادی لڑنے والوں کے لیے کوئی تمغہ نہیں تھا اور ان مجاہدین کو تمغے کا کوئی لالچ بھی نہیں تھا۔ انڈونیشی گوریلے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں دور جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں جا کر لڑتے تھے۔ ان کے پارٹی کمانڈر کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کون کیسی بہادری دکھا رہا ہے۔ اسے یقین اور اعتماد ہوتا تھا کہ جو کوئی جہاں بھی ہے وہ اپنے فرض سے غافل نہیں اور وہ اپنی جان کو آزادی سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھتا۔ میں نے پاکستان میں واپس آ کر تحریک پاکستان کی تفصیلات سنی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا کہ میری قوم نے کس طرح جان و مال کی قربانیاں دی تھیں۔ بخدا میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا، لیکن تحریک پاکستان مسلح جنگ آزادی نہیں تھی جیسی انڈونیشیا کے مسلمانوں نے لڑی تھی۔ وہ تو دنیا کی 2 بڑی جنگی طاقتوں کے خلاف جنگ تھی۔ مجاہدین جب کسی مشن پر جاتے تھے تو یہ توقع اور امید دل سے نکال پھینکتے تھے کہ وہ زندہ واپس آ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ واپس آنے کے لیے جاتے ہی نہیں تھے۔ ہر کوئی اسلام کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ لے کر جاتا تھا، لیکن اسے ایسا کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کرے گا تو بڑھ چڑھ کر انعام دیا جائے گا۔ میں نے صرف ایک واقعہ سنایا ہے کہ ایک انڈونیشی نے گورا ریجمنٹ کی 2 کمپنیوں کے سامنے پل میں ڈائنامائٹ لگایا۔ اس کے پھٹنے سے پہلے ہی اسے گولیاں لگ گئیں، لیکن وہ وہاں سے نہ اٹھا اور پل کے ساتھ ہی اڑ گیا۔ میں ایسے کارنامے سنانے لگوں تو 2-4 نہیں بے شمار ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی تحریک، مہم یا مارکے میں دلوں پر طمع یا لالچ غالب آ جائے تو ناکامی لازمی ہو جاتی ہے۔ طمع رکھنے والوں کی لوہے تقدیر سے کامیابی کا لفظ کھرچ کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہاں میں اپنی رودات سے ہٹ کر اپنے ملک کی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اگر کسی کو بری لگے تو میں کسی سے معذرت نہیں چاہوں گا اور نہ معافی مانگوں گا۔ اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ہماری قوم جسے عوام بنا دیا گیا ہے ایک فریب خوردہ قوم ہے، بلکہ مظلوم اور مجبور عوام کا ایک ہجوم ہے۔ حکمرانی جس کو بھی ملی اس نے ایک نیا ہی فریب ایجاد کر کے قوم کو دھوکہ دیا اور مقبولیت حاصل کرنے کی مذموم کوشش کی۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے یہ پخ نکالی کہ تحریک پاکستان میں نمایاں کام کرنے والوں کو تمغہ اور نقد انعام دیا جائے۔ چنانچہ ہر یوم آزادی پر کچھ لوگوں کو یہ تمغے اور انعام دیے جاتے ہیں۔ اس دور کے لوگ ابھی زندہ ہیں۔ میں تو تحریک پاکستان سے دور انڈونیشیا میں تھا، اس لیے عینی شاہد نہیں ہوں، لیکن اس دور کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ انعام و اکرام ایسے افراد کو بھی دیے گئے ہیں جن کا تحریک پاکستان کے ساتھ خاصی دور کا یا رسمی سا تعلق تھا۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ پاکستان گمنام مجاہدین کی قربانیوں کا حاصل ہے۔ میرے اپنے قصبے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بے مثال کام کیے ہیں اور کسی لالچ کے بغیر کیے ہیں۔ ایسے گمنام مجاہدین سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان میں سے بہت سے دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ ان کے پسماندگان جب دیکھتے ہیں کہ تمغے اور انعام کن لوگوں کو مل رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ تلخیاں اور شکوے پیدا ہوتے ہیں جو پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ پاکستان کے زوال کا باعث صرف لالچ اور طمع ہے۔ اوپر سے نیچے تک دیکھتے آئیں حکمران بھی لالچ اور طمع میں مبتلا ہیں اور یہی کیفیت حاکموں پر طاری ہے۔ اور جس شخص کو بھی سرکاری یا غیر سرکاری عہدہ مل گیا اس نے اپنے دل و دماغ پر لالچ اور طمع کا غلبہ طاری کر لیا۔ ایک غیر ملکی دانشور نے کہا تھا کہ جس آزاد ملک کے حکمران اور اس کا انتظام چلانے والے حاکم اپنی توجہ طمع اور ذاتی تحفظ پر مرکوز کر لیں اس ملک کو آزاد رہنے کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ محروم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔